बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बड़ी शफाफ सड़क थी जिसके दोनों तरफ लगी स्ट्रेट लाइट्स की रोशनी से सामने सड़क पर दिखाई देने वाली हर चीज बड़ी वाज़े नजर आ रही थी। ये रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। एक नीले रंग की ब्लू ब्रांड वैगन जिसमें इस वक्त 7 अफराद, जिनमें 2 लेडीज और 1 मर्द, 3 बच्चे और एक छोटी बच्ची शामिल थी। वैगन सड़क पर 85 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से खराटे भरती मशरक की जानिब बढ़ती जा रही थी। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था और मर्द के साथ वाली सीट पर बैठा एक खूबसूरत और दरमियानी उम्र का एक जोड़ा हाथ में कोक की डिस्पोजेबल बोतल थामे बड़ी नखुहत से आहिस्ता आहिस्ता घूंट बढ़ रहा था। पिछली सीट पर एक और औरत जिसकी उम्र तकरीबन 45 के लगभग जरूर होगी, वो बैठी हुई थी और उसके साथ एक बच्चा और एक बच्ची भी बैठी थी। और उनकी पिछली सीटों पर 2 बच्चे बैठे मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ थे। गाड़ी की रफ्तार से बखूबी अंदाजा हो रहा था कि उसके मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने की बहुत जल्दी है। जिस रफ्तार से वो आगे बढ़े चले जा रहे थे उससे किसी नाखुशगवार हादसे का अंदेशा था। लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग जिन हाथों में था उसे अंदाजा होता था कि ड्राइव करने वाला ड्राइविंग में बला का तजुर्बा रखता है। इसलिए गाड़ी बगैर डगमगाए सीधी सड़क पर फराटे भरती जा रही थी। मेरे ख्याल में हमें रात 12 बजे के करीब शामनगर पहुंच जाना चाहिए। मर्द की आवाज गाड़ी में गूंजी थी। जी, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि पिछली बार जब हम घर से निकले थे तो उस वक्त हमारी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर थी और हमें 3 घंटे लगे थे। लेकिन अब जब हम 85 की स्पीड से जा रहे हैं तो उम्मीद है 1 घंटा पहले ही शामनगर पहुंच जाएंगे और रस्म से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे। साथ बैठी उस खूबसूरत औरत ने कोक सिप करते हुए जवाबन कहा, लेकिन भाईजान मैं आपसे यही कहूंगी कि आप गाड़ी को तेज ना चलाएं क्योंकि मुझे डर लग रहा है। पीछे बैठी दूसरी औरत ने लुकमा दिया था। वो चेहरे से हकीकत में डरपोक ही लग रही थी। उसकी बात सुनकर सामने बैठे दोनों मर्द और औरत जोर से हंस दिए। वो उसकी बुज़दिली और खौफ से महफूज हो रहे थे। सनत, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं पहली बार इतनी स्पीड से ड्राइव कर रहा हूं। आप लोग मेरे साथ बहुत कम सफर करते हो, इसलिए मुझे इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते देखकर घबरा रहे हो, मर्द ने सामने देखते हुए कहा। इससे पहले कि पीछे से कोई जवाब मौसूल होता उसने अचानक से जोर से ब्रेक लगा दिए और गाड़ी उलटते उलटते बची। उफ मेरे खुदाया, ये क्या चीज थी जो अचानक सड़क के दाएं तरफ से लुढ़कती हुई ऐन उनकी गाड़ी के सामने एक फुटबॉल की तरह उछली और सड़क के दूसरी जानिब चली गई। अगर वो बरवक्त ब्रेक न दबाता तो शायद वो अजीब चीज उनकी विंड स्क्रीन से टकरा जाती। अचानक ब्रेक लगने और गाड़ी के डगमगाते साथ ही वो औरत और पीछे के तमाम अफराद खौफजदा होकर चीखने चिल्लाने लगे और खुद मर्द की हालत भी बहुत पतली हो रही थी क्योंकि वो भी इस अचानक अफताब से घबरा गया था। अगर वो ड्राइविंग में मुहारत न रखता होता तो उस वक्त वो सड़क के किनारे जख्मी हालत में पड़े एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे होते। लेकिन उस वक्त उसकी मुहारत ने उस समेत उसकी फैमिली के तमाम अफराद को महफूज रखा था। गाड़ी एक जानिब खड़ी करके और तमाम अफराद की हैरियत दरियाफ्त करके वो अपनी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसकी फैमिली ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वो इंसानी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बाहर निकल चुका था। उसका रुख उस जानिब था जिस तरफ से वो चीज लुढ़कती हुई गई थी। उसके घर के करीब ही गाड़ी में बैठे आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। दूसरे लम्हे वो मर्द बड़ी तेजी से भागता हुआ गाड़ी की जानिब लिपका। उसके चेहरे से यूं लग रहा था जैसे किसी ने सिरिंज से उसके चेहरे का तमाम खून खींच लिया हो।
اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں گاڑی کے اندر سے ہی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ گاڑی کے نزدیک پہنچتے ہی دوسرے لمحے اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے آگے بڑھا دیا۔ لیکن ابھی وہ ایک فرلانگ ہی گئے ہوں گے کہ سامنے سڑک پر ایک انسانی جسم اچھلتا ہوا نمودار ہوا، جو سر سے محروم تھا اور اس کی گردن سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ اسے اس طرح اچھلتے دیکھ کر تاتاری قبیلے کی یاد تازہ ہو گئی، جب وہ لوگوں پر ظلم ڈھانے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے تھے اور انہیں اذیت دے کر خوش ہوتے تھے۔ ان کے قبیلے میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا کھیل یہ بھی تھا کہ وہ مجرموں کو سزا کے طور پر ایک ایسے انسانیت سوز اور گھناؤنے کھیل کو اپنے تئیں سر انجام دیتے تھے کہ جسے دیکھ کر انسانیت بھی شرما جائے۔ ان کے مطابق وہ زندہ انسانوں کا سر گردن سے تھوڑا اوپر تک کاٹ ڈالتے تھے، اور پھر جب خون کا فوارہ ان کی گردنوں سے پھوٹ پڑتا تو وہ فوراً ان کی گردنوں پر لوہے کی توا نما پلیٹیں خوب گرم کر کے رکھ دیتے تھے، جو انسانی جسم کی کھال کے ساتھ یوں چپک جاتی تھی جیسے کسی لوہے نے مقناطیس کو چپکا لیا ہو۔ ایسا کرنے سے جسم سے نکلنے والا خون باہر نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن رکاوٹ ہونے کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر دوبارہ لوٹ کر ایک انتشار پیدا کر دیتا، اور اس ساری کارروائی میں وہ انسانی جسم یوں پھیلتے جیسے رقص کر رہے ہوں، موت کا رقص، انتہائی دل دہلا دینے والا رقص۔ بہرحال اس طرح کے ہزاروں قصے ہماری تاریخی کتابوں میں ملیں گے، جنہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ظالم اور خونخوار انسان پیدا ہونے کے بعد دوبارہ مٹی میں مل گئے۔ اس وقت جو صورتحال ان کے سامنے تھی وہ بھی خوفزدہ کر دینے والی حقیقت تھی، جسے دیکھ کر اچھا بھلا انسان خوف سے چیخنے لگتا۔ رات کا وقت تھا اور شام نگر کی طرف جانے والی اس سڑک پر اتنا رش نہ ہوتا تھا کیونکہ اس علاقے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنی سواری نہیں تھی۔ وہ لوگ زیادہ تر بسوں میں سفر کرتے تھے، اور اس علاقے میں آنے والی اور جانے والی بس اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا سفر پورا کر کے اپنی منزل مقصود پر آرام کر رہی تھی۔ اس لیے راوی چین ہی چین لکھتا تھا، اور اس سنسان سڑک پر اس وقت وہ واحد گاڑی مالکان تھے، اور ان کے سامنے زندہ حالت میں ایک انسانی جسم اچھل اچھل کر سڑک کے بیچ رقص کر رہا تھا۔ یہ ایک اور مصیبت دیکھ کر گاڑی کے اندر بیٹھے لوگ خوف سے چیخنے چلانے لگے تھے، لیکن مرد نے ان کے چیخنے کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاڑی کو اس جسم کے نزدیک پہنچ کر ایک سائیڈ سے نکالنے کی کوشش کی، اور دوسرے لمحے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہو گیا۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ دائیں طرف سے نمودار ہونے والے اس انسان سے ٹکرا جاتا جو اچانک اچھل کر سڑک پر آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خرگوش کی شکل کا ایک ماسک جڑا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں لمبے دستے والی ایک کلہاڑی بھی تھی۔ اب ساری گیم اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس اچھلتے جسم کا قاتل یہی ماسک پہنے شخص تھا۔ وہ بے گناہ کون تھا؟ اس شخص نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ رات کے وقت وہ بے گناہ شخص یہاں سڑک کے دوسری طرف کیا کر رہا تھا؟ یہ ماسک پہنے شخص کون ہے؟ یہ سب سوالات کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے، اور نہ ہی وہ یہ جاننا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت جن حالات میں وہ سب پھنسے ہوئے تھے اس سے جان چھوٹ جائے یہی غنیمت تھی۔ اس شخص کے اچانک سامنے آتے ہی گاڑی ایک زوردار ٹکر کے ساتھ اس کے ساتھ ٹکرائی، جسے وہ شخص جھٹکا لگتے ہی دور جا گرا۔ کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سڑک پر ہی گر گئی، اور دوسرا لمحہ ان سب پر بہت بھاری تھا، کیونکہ اتنی زوردار ٹکر لگنے کے باوجود وہ ماسک پہنے شخص یوں اچھل کر دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا جیسے اسے کسی گاڑی نے نہیں بلکہ کسی نے ہاتھ سے ہلکا سا دھکا دے دیا ہو۔ گاڑی کی ٹکر لگتے ہی مرد نے جلدی سے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی تھی، ورنہ بے قابو ہونے سے وہ الٹ بھی سکتی تھی۔ وہ گاڑی کے اندر سے اس گرتے شخص کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اس کے دوبارہ اٹھ کر ان کی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر جیسے انہیں ہوش آ گیا، اور اس مرد نے جلدی سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، لیکن اس بار وہ اپنے ہوش میں تھا، اور اس نے دوبارہ گاڑی اس سامنے آنے والے شخص پر چڑھا دی۔ گاڑی ایک بار پھر اس کے جسم سے ٹکرائی، لیکن اس بار انہوں نے اس کا انجام دیکھنے کی بجائے گاڑی بڑی تیز سے آگے بڑھا دی۔ بیک میرر میں انہیں وہ شخص سڑک پر لیٹا دکھائی دیا،
یوں لگتا تھا جیسے اس بار اسے زیادہ چوٹ لگی تھی، شاید اسی لیے وہ دوبارہ اٹھتا دکھائی نہیں دیا۔ اس ساری صورتحال میں رات کے 11:30 بج چکے تھے، وہ کافی لیٹ ہو گئے تھے، ورنہ اس وقت وہ شام نگر کے نزدیک پہنچ چکے ہوتے۔ گاڑی تیزی سے فراٹے بڑھتی سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی اور پھر جلد ہی وہ مین سڑک سے دائیں طرف بنی ایک اور میٹل سڑک پر مڑ گئے۔ یہ چھوٹی سڑک جو تقریباً 12 فٹ چوڑی ہوگی، سیدھی شام نگر کے اندر تک جا کر ختم ہوتی تھی۔ صبح اور شام کے وقت اسی سڑک پر سفر کر کے بس مین سڑک پر پہنچتی تھی جو سیدھی شہر کی جانب جاتی تھی۔ اس وقت گاڑی میں جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مرد تھا اس کا نام منظور احمد تھا، جس کا شہر میں ایک برتن بنانے والا چھوٹا سا کارخانہ تھا جس میں 25 تا 30 افراد ملازم تھے۔ اس کے ساتھ اس کی فیملی کے افراد کے ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی اس وقت گاڑی میں موجود تھی۔ وہ لوگ چونکہ پہلے شام نگر میں ہی رہتے تھے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد منظور احمد شہر میں ہی اپنا ایک بزنس اسٹیبلش کر چکا تھا، لیکن آسودہ زندگی گزارنے کے باوجود وہ اپنے علاقے کے لوگوں سے ملنے جلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گواتا تھا۔ اس لیے اس بار بھی جب اسے شام نگر سے ایک دوست کے بیٹے کی شادی کا دعوت نامہ موصول ہوا تو وہ اپنی تمام مصروفیات بالائے طاق رکھ کر شادی میں شریک ہونے کے لیے نکل پڑا۔ دن بھر کام کاج نپٹا کر انہوں نے رات کو سفر کرنا زیادہ مناسب سمجھا، تاکہ موسم بھی ٹھیک ہوگا اور وہ سکون سے شام نگر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس وقت جن حالات سے ان کا سامنا ہو چکا تھا، اس سے وہ سب بہت خوفزدہ ہو گئے تھے اور جلد از جلد شام نگر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ بڑوں کو فکر مند اور گھبراہٹ میں دیکھ کر بچے بھی خوفزدہ نظروں سے گاڑی کے باہر جھانکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں یہ ہر لمحہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ان کی گاڑی کے سامنے آ جائے گا، یہ چلتی گاڑی کا شیشہ توڑ کر ان کی گردنوں کو دبوچ لے گا۔ اسی کیفیت میں وہ سفر کرنے پر مجبور تھے۔ یہ چھوٹی سڑک تقریباً 40 کلومیٹر طویل تھی اور ابھی انہیں مزید سفر کرنا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے جن کے دوسری طرف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہر گزرتا لمحہ ان پر یہ خوف طاری کر رہا تھا جیسے اچانک درختوں کے اندر سے کوئی اور بلا اچھل کر ان کے سامنے نمودار ہو جائے گی۔ گاڑی میں ہر کوئی خاموش تھا اور خوفزدہ نظروں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی عورت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے میں مصروف تھی، غالباً وہ دعائیں وغیرہ پڑھنے میں مصروف تھی، اور پھر ان کا خوف ان سب پر غالب آ گیا۔ ایک بن ماس کی شکل اور جسامت میں جس کے تمام جسم پر سیاہ گھنے بال تھے، گاڑی کی روشنی دیکھ کر سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ٹہلنے کا انداز یوں تھا کہ جیسے کوئی اپنے گھر کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا ہو۔ گاڑی کا فاصلہ بمشکل 50-60 فٹ کا ہوگا، لیکن گاڑی کی روشنی میں اس کے حد و خال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سڑک چھوٹی ہونے کی وجہ سے کیا کریں۔ ظاہر ہے دونوں طرف گھنے درخت تھے اور یہ بلا بھی شاید انہی درختوں کے اندر کہیں رہتی ہوگی جو اس وقت عین ان کے سامنے موجود تھے۔ اسے سامنے دیکھ کر ان سب کی خوف سے چیخیں نکل گئی۔ خود منظور احمد بھی گھبرا گیا تھا۔ وہ چونکہ اسی علاقے میں رہ چکا تھا، لیکن اس طرح کے بھیانک واقعات اس نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ ہو سکتا ہے شام نگر کے بادشاہوں سے شاید ایسی چیزوں کا واسطہ پڑ چکا ہو، لیکن وہ شام نگر پہنچتے تو انہیں معلوم ہوتا۔ ابھی تو وہ خود ان مسائل میں الجھے ہوئے تھے اور اپنی جان بچنے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہ بن مانس نما انسان گاڑی کی روشنی دے کر دانت نکالے گرا رہا تھا۔ اف میرے خدایا! رات کے اس پر اسرار سناٹے میں ایک سنسان سڑک پر اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہونے کا احساس اور سامنے ایک غیر مرئی مخلوق کا زندہ حالت میں موجود ہونا ایک اچھے بھلے انسان کے جسم میں خون جما دینے کے لیے کافی تھا۔ بچوں نے چیخ چیخ کر گاڑی میں ایک شور برپا کر رکھا تھا۔ پیچھے بیٹھی عورت انہیں چپ کروانے کی بھرپور کوشش میں تھی، لیکن جیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چیخنے پر مجبور تھے۔ خود اس عورت کی اپنی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ منظور احمد گاڑی میں لگے بیک مرر میں اپنے پیچھے نظریں جمائے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید کوئی اور گاڑی بھی ان کے پیچھے آ رہی ہو تو شاید مدد مل جائے، لیکن یہ صرف ان کی خام خیالی ہی تھی، کیونکہ میلوں تک کسی گاڑی کی کوئی ہیڈ لائٹس وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور دوسرے لمحے اس نے سر جھٹکتے ہوئے رکی گاڑی کو فل سپیڈ سے اسی بلا کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے چوتھا گیئر لگایا، بطور سیدھا اس سامنے نظر آنے والی بلا کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی اس پر چڑھا دی۔ بلا شاید اس سلوک کی توقع بالکل نہیں رکھتی تھی
اور ابھی تک سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی اپنے دانت کچکچا رہی تھی۔ گاڑی کو کسی بپھری ہوئی عفریت کی طرح اپنے نزدیک بڑھتے ہوئے دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی، گاڑی کسی بپھڑے ہوئے وحشی سانڈ کی طرح اس سے ٹکراتی ہوئی فراٹے بھرتی آگے نکل گئی۔ وہ عفریت گاڑی کی زوردار ٹکر سے اچھل کر سڑک کے بائیں جانب گری اور لڑکتی ہوئی اندر درختوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ وہ لوگ اس کے انجام کو دیکھنے کی بجائے گاڑی میں خوف سے سمٹے اور خود کے اندر بچ جانے پر شکر ادا کرتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ منظور احمد کی حاضر دماغی کام آ گئی تھی، ورنہ شاید وہ عفریت ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو چکی ہوتی۔ رات مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن ابھی ان کا سفر باقی تھا۔ انہیں ہر لمحہ یہی محسوس ہونے لگا جیسے ابھی درختوں کے دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت وارد ہو جائے گی۔ ان پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ انہیں درخت بھی دیووں کی مانند لگ رہے تھے کہ جیسے ان کے نزدیک پہنچتے ہی ان پر جھپٹ پڑیں گے۔ ان کے محتاط اندازے کے مطابق ابھی انہیں مزید 20 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا، لیکن یہ 20 کلومیٹر انہیں 2000 کلومیٹر کے برابر محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ جس طرح کے حالات پیش آ رہے تھے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ان پر گزرنے والا ہر پل ایک نئی مصیبت لے کر آ رہا تھا۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی طاری تھی، ہر شخص اپنے اپنے دل میں قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا اور اس مصیبت زدہ سفر کے ختم ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ منظور احمد اب محتاط ہو گیا تھا اور سڑک کے سامنے نظر رکھنے کے ساتھ دائیں بائیں بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اگر اکیلا ہوتا تو شاید اتنا فکر مند نہ ہوتا، لیکن اس وقت اس کے ساتھ پوری فیملی تھی اور وہ انہیں کسی قسم کی مصیبت سے دوچار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیٹرول ٹینک فل کروا لیا تھا، اس لیے اس طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ چھوٹی سڑک پر گاڑی کی تیز رفتار کرنے پر کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک میٹل سڑک تھی۔ دوسرا، رات کے وقت دور دور تک کسی اور گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی انہوں نے 6-7 کلومیٹر تک فاصلہ مزید طے کیا ہوگا کہ اچانک ان کی گاڑی کی بریکیں چیختی ہوئی سڑک پر رکتے رکتے بھی 25-30 فٹ تک گھستی چلی گئی۔ اچانک بریک لگانے سے سڑک پر ٹائروں کے نشان پڑ گئے اور ربڑ کے جلنے کی بدبو گاڑی کے آس پاس پھیل گئی۔ منظور احمد آنکھیں پھاڑے غور سے بیک میرر میں دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر ایک ایک شخص پڑا دکھائی دیا۔ اس کا سفید لباس خون میں لت پت تھا اور وہ یوں ٹیڑے میڑے انداز میں سڑک پر پڑا تھا جیسے کسی نے گیلا تولیہ نچوڑ کر رسی پر ڈال دیا ہو۔ یا اللہ خیر، یہ کون تھا؟ اس وقت رات کے اندھیرے میں اچانک سڑک پر کیسے نکل آیا؟ کہیں حقیقت میں تو انہوں نے اپنے علاقے کے کسی مسافر کو تو نہیں مار دیا؟ ہو سکتا ہے یہ شخص یہیں آس پاس کے کسی اور علاقے کا ہو اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔ یہ سب سوالات ان سب کے ذہنوں میں بجلی کی طرح گونج رہے تھے اور وہ سب بے بسی سے گاڑی میں بیٹھے اپنے ہونٹ چبا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کیا اسے اسی طرح اس حالت میں سڑک کے درمیان چھوڑ کر فرار ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو اور اگر اسے طبی امداد مل جائے تو شاید اس بے گناہ کی جان بچ جائے۔ یہ سب کچھ منظور احمد کے دماغ میں گڈمڈ ہو رہا تھا۔ کیا کریں؟ گاڑی سے اتر کر جا کر دیکھیں؟ منظور احمد کی آواز گونجی اور وہ سب یوں اچھل پڑے جیسے گاڑی میں کوئی بم پھٹ پڑا ہو، کیونکہ وہ سب خوف سے آنکھیں پھاڑے گاڑی کے پیچھے سڑک پر خون میں لت پت اس شخص کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ نہیں نہیں، جلدی سے نکل چلو، پتہ نہیں یہ حقیقت میں کوئی انسان ہی ہے یا اس بھیس میں کوئی اور جن ہو۔ ساتھ بیٹھی اس کی بیوی نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، شاید وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بچے سہمے سہمے اپنے ساتھ بیٹھی اس عورت سے چمٹے ہوئے تھے۔ انہیں شاید پوری طرح حقیقت سے آشنائی نہ تھی، اسی لیے وہ صرف خوف سے سمٹے بیٹھے تھے۔ منظور احمد نے کچھ دیر تک سوچا، پھر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ کوئی اور رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ رات کے اس وقت اس سنسان سڑک پر ان عجیب و غریب حالات میں ایک پیدل شخص زندہ کیسے بچ سکتا ہے۔ اس لیے ہو نہ ہو یہ کوئی اور افتاد ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بیوی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ ابھی بھی مزید 10 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرنا باقی تھا۔ وہ سب دل ہی دل میں خیر خیریت سے شام نگر پہنچنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ ابھی انہوں نے بمشکل 2 کلومیٹر تک فیصلہ طے کیا ہوگا کہ انہیں دور سڑک کے دائیں جانب گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں ایک عورت سفید لباس میں چلتی دکھائی دی۔
وہ یوں مزے سے دائیں جانب درختوں کے نیچے چل رہی تھی جیسے کسی بائیں باغ میں چہل قدمی کر رہی ہو۔ اس کے کھلے بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ سوچنے کی یہ بات تھی کہ موسم میں اس قدر ہنکی تھی لیکن ہوا کا نام و نشان نہیں تھا، پھر اس کے بال ہوا میں کیسے اڑ رہے تھے؟ جیسے جیسے اس کے نزدیک پہنچ رہے تھے اس کے حد و حال واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے جسم پر سفید لباس تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اس کے پیچھے کی جانب نہیں تھا۔ جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پچھل پیڑی یا چڑیل کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو عورت ان کے سامنے موجود تھی وہ اپنے سیدھے پاؤں سے چل رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ ماڈرن بلا ہو۔ یہ مضحکہ ہے اس خیال منظور احمد کے دل میں آ کر اس نازک صورتحال میں بھی آ گیا اور وہ اپنی سوچ پر پہلی بار ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیوی اس کے ہنسنے پر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اس کی دماغی حالت سے مشکوک ہو گئی ہو۔ اسے کچھ شک ہونے لگا تھا کہ ان پے در پہ نامناسب حالات کا اثر کہیں اس کے شوہر کے دماغ پر نہ ہو گیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اپنا یہ خیال بدلنا پڑا کیونکہ منظور احمد نے اس کو اس لڑکی کی جانب اشارہ کر کے اصل بات بتائی جس پر اسے ہنسی آئی تھی۔ اب وہ سب دور نظر آنے والے اس لڑکی کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ منظور احمد نے اس لڑکی سے فاصلہ رکھتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کر دی تھی، پھر بھی آہستہ آہستہ گاڑی اور اس لڑکی کے درمیان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ سمجھ سے بالا تر تھا کہ آیا وہ لڑکی کھڑی تھی یا پھر چل رہی تھی، کیونکہ گاڑی اس کے نزدیک ہو رہی تھی اور وہ لڑکی چلتی نظر آنے کے باوجود آگے کیوں نہیں جا رہی تھی۔ جب ان کے اور لڑکی کے درمیان فاصلہ تقریباً 15 فٹ کے قریب رہ گیا تو لڑکی نے اچانک اپنا چہرہ گاڑی کی طرف گھما دیا۔ اف میرے خدایا! اس لڑکی کی آنکھیں بے نور تھی، اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیوں کی جگہ سفید سفید آنکھیں انہیں یوں گھور رہی تھی جیسے وہ ان سب کو گاڑی میں بیٹھے ہونے کے باوجود بہت اچھی طرح سے دیکھ رہی ہو۔ اس کے بال ہوا میں زیادہ اڑنے لگے اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں اوپر اٹھا لیا جیسے تصور میں کسی کی گردن دبوچ رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے لمبے ناخن 6 انچ کے تو ضرور ہوں گے اور 1 انچ کے قریب مڑے ہوئے تھے اور یوں اوپر اٹھے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی اچھل کر ان میں سے کسی کی گردن دبوچ لے گی۔ وہ سب جو بڑی متجسس نظر سے اسے دیکھنے میں مصروف تھے، یوں اچانک پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا تو ان سب کے منہ سے خوف کے مارے چیخیں نکل گئی اور منظور احمد بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور سٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹتا چھوٹتا بچا، ورنہ گاڑی دائیں طرف درختوں سے ٹکرا جاتی۔ اس نے گاڑی کو کنٹرول کرتے ہوئے اور اپنے ہاتھ پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے گیئر بدلا اور گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اسے اس لڑکی سے ٹکرانے کی بجائے آگے بڑھا دیا۔ وہ یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی شاید اسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی اور اچھل کر ایک جانب جھکی اور دوسرے لمحے گاڑی شائیں کی آواز سے اس کے نزدیک سے نکل گئی اور انہوں نے جب بیک میرر میں دیکھا تو وہ انہیں کی طرف دیکھ کر غصے سے تلملا رہی تھی۔ ظاہر ہے اپنے شکار کو یوں ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر شکاری کب چین سے بیٹھتا ہے، اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ اس سے کافی دور نکل آئے۔ منظور احمد نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اور پھر کچھ منٹوں کے بعد انہیں شام نگر کے مکانات نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان سب کے سینوں سے یوں ہوا خارج ہوئی جیسے کسی غبارے کے منہ سے اچانک دھماکہ کھولنے کے بات ہوتی ہے۔ چھوٹی سڑک سیدھی شام نگر کے اندر تک جاتی تھی، اس لیے انہیں پریشانی نہیں تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سڑک سے اتر کر اس گلی میں داخل ہو گئے جہاں شادی والے گھر میں ان کا بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ اگر قسمت ان کا ساتھ نہ دیتی تو شاید اس وقت وہ سب خوشی کے گیتوں کی جگہ ایک صفِ ماتم بچھوانے کا سبب بنے ہوتے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔